शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल यानी कि EMRS ने TGT की बहुत सारी वैकेंसीज जारी की हैं, जिसमें 6 वैकेंसीज उर्दू की भी हैं। तो अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप लोग चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। चलिए, अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और कौन सी किताब हमें इसके लिए पढ़नी चाहिए। तो सारे सवालात का जवाब आप लोगों को दिया जाएगा, साथ ही साथ सिलेबस भी डिस्कस किया जाएगा। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है वो नवोदय विद्यालय का जो इम्तिहान सेंट्रल लेवल पे होता है ना, उसी के जैसा ये इम्तिहान है। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि नवोदय विद्यालय का इम्तिहान ऑनलाइन मोड में हुआ था, जबकि EMRS का एग्ज़ाम जो होगा वो पेन पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें भी रहेगी। उसमें भी जनरल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है। DSSB जो TGT का इम्तिहान होता है ना, वो भी लगभग इसी लेवल का है। ठीक है। यूपी में LT ग्रेड जो होता है वो इसी लेवल का इम्तिहान है। तो अगर आप लोग TGT के किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर TGT टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। चलिए, ये जो सिलेबस है TGT का उर्दू का, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन A में प्रोज है, सेक्शन B में पोइट्री यानी कि नज़्म है और सेक्शन C जो है वो स्पेशल स्टडी पे मबनी है। तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें इस इम्तिहान को पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोज सेक्शन में जो पहला पॉइंट है वो है उर्दू ज़बान अदब का आगाज़ व इर्तिका, यानी कि आपको सबसे पहले उर्दू ज़बान की जो मुख्तसर तारीख़ है उसे पढ़ना होगा कि उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ, इसके इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उनसे मुताल्लिक़ जानकारी आपको लेनी होगी। उसके बाद उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ व इर्तिका, ये पॉइंट भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवालात बनेंगे। कैसे सवालात बनेंगे? जैसे आपको उर्दू की पहली दास्तान कौन है ये पूछ सकता है तो सबरस है मुल्ला वजी की। इसके अलावा कुछ मशहूर उर्दू की दास्तानें जैसे बुस्तान ख़याल, रानी केतकी की कहानी, फसाने अजायब, बागो बहार, इन सब से सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ किरदारों को भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी दास्तानें आपको अच्छे से पढ़नी होगी। दास्तान के बाद नंबर आएगा नावल का, तो कुछ अहम नावल निगारों को आपको पढ़ना है। उनमें कौन कौन से हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद और इनके कुछ अहम नावल जैसे मिरतुल रूज़, तौबतुन नसूह, ठीक है, इब्नुल वक्त, ये सब इनके अहम नावलें आपको पढ़ना होगा। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। इनका मशहूर ज़माना नावल आप सब लोग जानते हैं। उमराव जान अदा है, उसको आप अच्छे से पढ़ेगा, किरदार वगैरह याद करिएगा। कुरतुलैन हैदर, इनका नावल आग का दरिया चांदनी बेगम बहुत मशहूर है। प्रेमचंद की बात आएगी तो प्रेमचंद का गौदान आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल बनते हैं। जीलानी बानो का संगे बारिश वगैरह नावल है, आप लोग पढ़िएगा। इस्मत चुगताई, ये भी अहम है। टेढ़ी लकीर, ज़िद्दी वगैरह इनका नावल काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ और इर्तिका ये आपके सिलेबस में शामिल है। कौन कौन से नावल निगारों को पढ़ना है वो भी आपने जान लिया। नावल के बाद बात करेंगे अफसाना की, यानी कि उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ और इर्तिका और मुख्तलिफ अफसाना और अफसाना निगारों का मुतालिया भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से अफसाना निगार अहम हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए? वो हैं प्रेमचंद, बेदी, उसके बाद कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, मंटो, अहमद नदीम कासमी भी आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो इनको अच्छे से पढ़िए, इनके कुछ मशहूर अफसानों को आप याद कर लीजिए।
اس کے بعد افسانوں کے بعد انشا نگاری کی بات آئے گی، تو اردو میں انشا نگاری کے جو رویے ہیں اس سے سوال پوچھے جائیں گے، روایت سے، انشا نگاری کی روایت سے سوال پوچھے جائیں گے۔ کچھ اہم انشا نگاروں میں محمد حسین آزاد، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، کنہیا لال کپور، خواجہ حسن نظامی، بلراج منیر، دیویندر ستیارتھی، یہ سب اہم انشائیہ نگار ہیں جنہیں آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد ڈرامہ نگاری کی روایت اور مختلف ڈرامہ اور ڈرامہ نگاروں کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب کبھی بھی ڈرامے کی بات آئے گی تو اردو میں ڈرامے میں سب سے مقبول اور مشہور نام، جو کہ اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، آغا حشر کشمیری، انہیں آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ محمد مجیب، امتیاز علی تاج، امانت لکھنوی وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد اردو میں خاکہ نگاری کی روایت بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ خاکہ نگاروں میں آپ کو مولوی عبدالحق کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے پہلے خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہیں، ان کو بھی پڑھ لیجئے گا، ممکن ہے کہ وہاں سے سوال آ جائیں۔ رپورتاج کی اردو میں کیا اہمیت ہے، اس سے بھی سوال بن سکتے ہیں، آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ مضمون نگاری کی اہمیت، سفر نامہ نگاری کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم سفر نامے جو یوسف کا کمبل پوش ہیں وہ اردو کے پہلے سفر نامہ نگار بن جاتے ہیں۔ یہ سب سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ سوانح نگاری سے آپ کے سوال بنیں گے، اردو کی اہم سوانح جیسے کہ حال ہی نے لکھی ہیں، حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، یہ سب آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ بیتی یعنی جو آٹو بایوگرافی ہے، خود نوشت ہے، وہ بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ کے سلیبس میں شامل ہے، جو کہ سیکشن اے میں پروز کے تحت، نثر کے تحت ہے۔ اب بات کریں گے حصہ بی یعنی کہ نظم، جسے انگریزی میں پوئٹری کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں کیا پڑھنا ہوگا؟ قصیدہ پڑھنا ہوگا۔ قصیدہ میں سودا اور ذوق کو پڑھیے۔ مثنوی کا آغاز اور ارتقاء پڑھنا ہے۔ مثنوی میں کچھ مشہور جو مثنویاں ہیں وہ سیر البیان میر حسن کی ہیں، گلزار نسیم ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی، زہر عشق ہے مرزا شوق کی، یہ کچھ اہم مثنویاں آپ کو پڑھنا ہے۔ مرثیہ کی بات کریں تو مرثیہ میں میر انیس اور مرزا دبیر کو پڑھنا ہے۔ حالی نے بھی مرثیہ دلی لکھا، وہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ غزل کی بات کریں تو غزل میں میر کو پڑھنا ہے، غالب کو، فانی کو، مومن کو، ذوق کو، سودا کو، اقبال کو اور درد کو، یہ سب آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ نظموں کی بات کریں تو نظم کی مختلف اصناف کون کون سی ہیں اور مختلف نظم نگاروں کا تنقیدی مطالعہ جیسے کہ نظیر، اقبال، حالی، اسماعیل ملٹری جنہیں بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، یہ سب آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ اس کے بعد سیکشن سی کی بات کریں تو اس میں اردو کی جو مختلف تحریکیں ہیں جیسے کہ اصلاح کی تحریک ہو گئی، اس کے بعد علی گڑھ تحریک ہو گئی، ترقی پسند تحریک ہو گئی، حلقہ ارباب ذوق ہو گیا، یہ سب تحریکیں آپ سے پوچھی جائیں گی۔ اردو کے مختلف دبستانوں کا تنقیدی جائزہ ابھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے، جیسے کہ دلی کا جو دبستان شاعری ہے وہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، لکھنؤ کے دبستان شاعری کی خصوصیات وغیرہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اردو کے مختلف رجحانات بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے، جیسے جدیدیت، مابعد جدیدیت، یہ سب۔ اردو میں دکنی ادب کا آغاز و ارتقاء، یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو آپ نے سلیبس کو دیکھ لیا، امید ہے کہ سلیبس آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا بتائیے، یہ سلیبس جو ہے وہ یو پی ٹی جی ٹی لیول کا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یو پی ٹی جی ٹی لیول کا ہے، ساتھ ہی ساتھ ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی اور این وی ایف ٹی جی ٹی لیول کا ہے۔ تو یاد رکھیے ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی میں بہت ساری ویکینسیز آنے والی ہیں، آپ اس ویکینسی کے لیے محنت کریے۔ اگر اس میں ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوا تو آپ کے بہت سارے ٹاپک تیار ہوں گے جو ڈی ٹرپل ایس بی ٹی جی ٹی کی ویکینسی میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کتاب بھی بتاؤں گا، تو ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا این سی آر ٹی کی یہ کتاب، جس کا نام ہے
اردو زبان و ادب کی تاریخ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات کے لیے یہ ایسی کتاب ہے جو کہ محض 200 پیج پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں اردو زبان و ادب کو بہت مختصر طور سے سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے، چونکہ یہ NCERT کی کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے، تو ممکن ہے کہ اسی سے کوشچن پیپر بھی بنے، کیونکہ جو TGT لیول کے الگ الگ اسٹیٹس میں امتحان ہوتے ہیں ان کا میں نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ چاہے وہ DSSB ہو یا پھر UPTGT ہو، اس کتاب سے بہت سارے سوالات پھنسے ہیں۔ تو یہ کتاب آپ لوگ لیجئے گا، اس میں تفصیل سے سبھی چیزیں مینشنز ہیں، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کون کون سے ٹاپک اس میں شامل ہیں، لگ بھگ سبھی اس میں جو میں نے ابھی سلیبس میں بتایا سبھی چیزیں اس میں شامل ہے۔ جیسے میں نے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء جو پہلا پوائنٹ بتایا تھا وہ اس میں دیا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ دکن کا جو ادب ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، اور شمالی ہند میں اردو شاعری جو غزلوں سے ریلیٹڈ جو شاعروں کی بات ہے وہ شاعر آپ کو یہاں پہ دکھیں گے، میر ہیں چاہے غالب ہوں یا پھر اور جدید دور کے شاعر ہوں۔ اس کے بعد آپ کو نثر کے کچھ اہم مصنفین بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، منشی پریم چند بھی ملیں گے، ترقی پسند تحریک جو کہ تحریکوں سے ریلیٹڈ چونکہ سوال آئے گا وہ بھی آپ کو اس میں ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اردو ادب کو کم ہی پیجز میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کتاب کو چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال سے اچھی کتاب ہے TGT لیول کے سبھی امتحانات کے لیے۔ تو یہ کتاب ہمارے ٹیلی گرام چینل حیدری اسٹڈی پوائنٹ پہ اویلیبل ہے، میں اس کو پن کر دوں گا، آپ لوگ جائیے خود سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے، بالکل مفت میں یہ کتاب آپ لوگوں کو اویلیبل ہے، چاہے تو آپ آن لائن گوگل پہ سرچ کر کے بھی یا پھر NCERT کے کسی ایپ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بس دقت آپ کو یہ آئے گی کہ اس کا ہر چیپٹر الگ الگ ہوگا، لیکن میں نے اپنے ٹیلی گرام پہ سبھی چیپٹرز کو کمبائن کر کے ایک ہی جگہ کر دیا ہے، تو آپ چاہیں تو ٹیلی گرام پہ جا کر کے ہماری اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ TGT لیول کے سبھی امتحانات کے لیے یہ کتاب بہت ہی زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے، خاص طور سے میری بہت پسندیدہ ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، چاہے وہ آپ کی کیا بولتے ہیں منار اردو ہو، یہ تفصیل سے اس کو آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کاروان ادب لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں تو وہ تفصیل سے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ بہت مختصر ہے، لیکن اس میں بہت سارے اہم پوائنٹس کو کور کیا گیا ہے، تو اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔